बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अब पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर दुनिया भर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जाली इलेक्शन हुए, नए इलेक्शन करवाए जाए। 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई? 8 फरवरी को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को वाज़ेह अक्सरियत कामयाबी के बाद शिकस्त में किसने बदला? इस सवाल पर अब जैसे ही जो बाइडन की हुकूमत जा रही है, हिचकियां ले रही है, डोनाल्ड ट्रंप वहां के अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं, यूरोपीय यूनियन से लेके बरतानिया और तमाम ममालिक से दबाव बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में नए इलेक्शन के रास्ते हमवार हो रहे हैं। पाकिस्तान में नए इलेक्शन के रास्ते हमवार हो रहे हैं और इमरान खान से बाज अहम सहाफ़ी और गैर जानिबदार लोगों का ये कहना है और खबरें हैं कि इमरान खान को बारहा रिहाई की पेशकश की गई, मगर उन्होंने सौदेबाजी करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कहा कि मुझे सौदेबाजी नहीं करनी, मेरे तमाम रहनुमाओं को रिहा करो बेगुनाह। 9 मई और 26 नवंबर वाला जुडिशल कमीशन सीनियर मोस्ट जज साहबान का बनाओ सुप्रीम कोर्ट के और मैंडेट चोरी का वापस करो। अब नाजरीन, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में हुकूमत भी कहने लग पड़ी है, जिसे कहते थे फितना इमरान खान, जिसे कहते थे फसाद, जिसे इंतशार कहते थे। अब पूरी दुनिया इमरान खान के हक में गवाही दे रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ नाइंसाफियां हो रही हैं। उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया गया है। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब मुस्लिम लीग नून वाले क्या फितना कहते हुए शीशा देखेंगे? इंतशारी कहते हुए शीशा देखेंगे? जमहूरियत दुश्मन कहते हुए शीशा देखेंगे? अब तो तमाम गैर जानबूझ हलवे सर्वे ये कह रहे हैं कि इमरान खान 70 से 80% वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हुए थे और अब इससे ज्यादा होंगे। अब ये गवाहियां इमरान खान के आने के हक में शुरू हो गए हैं। काश पाकिस्तान के हुकूमत, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के अहम अदारे दुनिया दबाव की बजाय अब इमरान खान को रिहा करने के साथ साथ नए इलेक्शन पर गौर करने की बजाय 8 फरवरी को अवाम के दिए हुए वोट की इज्जत करती। इंटरनेशनल दबाव, गार्डियन लिखे, BBC लिखे, CNN लिखे, अल जजीरा लिखे या दीगर दुनिया ज़राए अबलाग लिखे या खुदा ना खास्ता दूसरे मुल्कों से आए, क्यों ना पाकिस्तान के अवाम के हक को तस्लीम किया गया। 8 फरवरी को जब तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को पाकिस्तान की अवाम ने 200 के करीब निश्चितें दी, जिसके नतायज आ रहे थे, रोक लिया गया। अब मैं इनसे एक सवाल करता हूं, आज तो हुकूमत भी कह रही है हम मुज़ाकरत करेंगे, इमरान खान से इलेक्शन समेत तमाम बात होगी। जब आपकी पाकिस्तान की अपनी अवाम जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जिनका पाकिस्तान पर हक है, आपकी उनकी राय की बजाय जाल साधों को जाली रिजल्ट से मुसल्लत करेंगे तो दुनिया आपके खिलाफ ही होगी। पाकिस्तान तो पहले ही आपके खिलाफ था। कहता तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये इलेक्शन कमीशन जवाब दे। 8 फरवरी को तरीके इंसाफ से बल्ला छीना गया, उनके लोगों को इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई, उनके कागजात छीने गए, उन पर मुकदमात के अंबार लगाए गए, उनको दीवार से लगाया गया। मानी PTI पर कातलाना हमले से लेके पाकिस्तान की कोई ऐसी दफा है नहीं जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया हो। फिर भी इंटरनेट बंद किया गया, फिर भी लोगों ने इमरान खान के हमायत याफ्ता लोगों को आज़ाद उम्मीदवार के निशान ढूंढ ढूंढ के मोहर लगाई,
لیکن آپ نے جعلی لوگوں کو مسلط کر دیا، آپ نے عوام کی رائے کو نظر انداز کر دیا، آپ نے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی بجائے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا معمول بنا دیا۔ آپ نے 9 مئی کے لے کر انسانی جسموں کو جس طرح ادھیڑا، جس طرح ظلم کیا، جس طرح تشدد کیا، ماضی کی تاریخ میں 76 سالہ میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے میڈیا کو بے زبان کر دیا، گونگے لگا دیے، کچھ مفاد کے لیے بک گئے، کچھ کو آپ نے ڈرا دیا۔ آپ نے پی ٹی وی بنا دیا سارے میڈیا کو، ورکنگ جرنلسٹ پھر کہیں نہ کہیں رولا ادا کر رہے ہیں، لیکن لگڑ بھگڑ چمچے خرچے ہو گئے۔ ناظرین، اب سپریم کورٹ فائد عیسیٰ صاحب آپ کو پاکستان کی عوام نہیں بخشے گی۔ جو آپ نے الیکشن کمیشن کا ساتھ دیا، انہیں ریسکیو کیا، آپ بری الذمہ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو جواب دینا ہے اسی دنیا میں، اسی روے میں۔ منصور علی شاہ صاحب کو اس لیے آپ نے روکا چیف جسٹس بننے سے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم اڑا دینی تھی، کیونکہ 9 مئی کے خلاف اور 8 فروری کو دھاندلی کے خلاف جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس کی درخواستیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں۔ آپ نے کہا منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب چیف جسٹس بن گئے تو یہ آئین اور قانون کے مطابق کریں گے، اور جعلی مینڈیٹ والے، چوری کے مینڈیٹ والے گھر جائیں گے۔ آپ نے ان کو بچانے کے لیے 26ویں ترمیم کروائی۔ 26ویں ترمیم پہ ایم پی ایم این اے آپ نے اٹھائے، ان کے بچوں کو ڈرایا، ان کی مرضی سے 26ویں ترمیم کرائی اور تیسرے نمبر کو چیف جسٹس بنا دیا۔ آپ نے ملک میں عدالتوں کا بے توقیر کیا۔ آپ نے یہاں تک کہہ دیا، اس شخص کو چیف آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہتا تھا الیکشن کمیشن نہ مانے۔ منصور علی شاہ صاحب کا ایک ہی قصور ہے۔ اب منصور علی شاہ کو ایک انتظامی لیٹر بھیجا گیا، انہوں نے کہہ دیا سوری میرے پاس نہیں ہے، یہ عجیب سی تفریق کی ہوئی ہے۔ یہ آفریدی صاحب آپ چیف جسٹس ہیں، اب 26ویں ترمیم پر آپ کو منصور علی شاہ صاحب نے 3-4 خط لکھے۔ پوری پاکستان کی وکلا برادری کہہ رہی ہے، بارز کہہ رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے آپ فل کوڈ نہیں بنا رہے۔ آپ انہی جو بینیفیشری ہے، جو اپنے ووٹ سے آئینی کمیٹی کے سربراہ بنے، آپ ان کے پاس کیس لگائیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ اب ناظرین، اب یہ ہوا ہے کہ عمران خان کی گواہی میں دنیا بھر کی خبریں آنے لگ پڑی اور حکومت دیوار سے لگ گئی ہے۔ عمران خان کے لیے جو بائیڈن حکومت جانے کے بعد برطانیہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک سے نئے الیکشن کی صدا آ رہی ہے، اور 26 نومبر کو گولی کی چلائی، اس پر عمران خان نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ اس کا اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، ناحق لوگوں کے خون معاف نہیں کروں گا۔ ویسے آپ معافی دے دوں گا سیاسی، لیکن انسانوں کے قتل کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ سیدھی گولیاں چلائی ڈی چوک میں۔ ناظرین، کہتے تھے عمران خان کے ساتھ تعلقات خلاف، اب دنیا کی مان گئی ہے کہ عمران خان نہ صرف سیاسی طور پر میچور تھے بلکہ دنیا کی خارجی پالیسی بھی بہتر تھی، اور امریکہ خود کہہ چکا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے۔ جب عمران خان کو گولی لگی تو سب سے پہلے محمد بن سلمان نے سعودی عرب سے فون کیا۔ اب آپ نے پاکستان کو تنہا کر دیا صرف چوری کے مینڈیٹ کو لانے کے لیے۔ ٹرمپ کے نامزد مشیر برائے خصوصی رچرڈ گرینل نے ایک بار پھر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان بھی ٹرمپ کی طرح کرپشن کے جھوٹے الزامات ہیں، عمران خان پر بھی جھوٹے ہیں، انہیں بھی پاکستان کی حکمران جماعت نے جیل میں ڈالا۔ عمران خان کو پاکستان کی حکمران جماعت جو ایک ڈمی ہے جیل میں ڈالا۔ عمران خان وزیر اعظم کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو فیصلہ عوام کو کرنے دیا جائے۔ عوام نے تو 8 فروری کو عمران خان کے حق میں دے دیا۔ رچرڈ صاحب، ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں پاکستان سے اچھے تعلقات تھے، یہ ان کے ایلچی کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کا بطور وزیر اعظم بھی ٹرمپ سے بہتر تعلق تھا، وہ سسٹم سے باہر کے آدمی سے، اسی لیے ان سے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ سابق کرکٹر اور روایتی سیاستدان نہیں، اس لیے صاف سچی کھری باتیں کرتے ہیں۔ عقل فہم رکھنے والے غیر روایتی سیاستدان اور کاروباری افراد ملک بہتر چلا نہیں سکتے۔
انہوں نے کہا اسی لیے چاہتا ہوں کہ عمران خان کو جیل سے، میتھیو ملر بھی یہی کہنا چاہتے تھے مگر دبے الفاظوں سے نہیں کھل کر ہی بولا۔ ناظرین، اسی لیے ریٹائرڈ جنرل نعیم لودھی نے کہا کہ پاکستان کا فیصلہ بیرونی دباؤ کی بجائے پاکستان کی عوام کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب 70-80% ووٹ ملے تو کیا ضرورت تھی فارم 45 کو 47 کے لیے جال سازی کرنے کی؟ اب یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ، دنیا بھر میں دباؤ ہے۔ آپ نے نہتے لوگوں پر گولیاں بھی چلا لی، عوام نے ووٹ دیا، آپ نے اس کو بھی چوری کر لیا۔ اب دنیا کے دباؤ کی بجائے پاکستانی عوام کا احترام کرے۔ مشاہد حسین جو نہایت انٹرنیشنل پولیٹکس پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے خواجہ آصف نے جو ایک بڑی فضول سا بیان دیا لندن میں، اس کا کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ خواجہ آصف نے جو وزیر دفاع ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے۔ تو ناظرین، ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں عمران خان کی حمایت کے لیے اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ زیادتیوں کے پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے، اور اسی لیے شاید پاکستان میں نئے الیکشن کے راستے کی ہموار ہے جسے مارچ یا اپریل تک متوقع ہے۔ تاہم اس کا فیصلہ یقیناً حکومتی مذاکرات جاری ہیں، جن کے پاس حکومت مذاکرات کیا کرے گی؟ یہ تو خود عمران خان کے چوری کیے ہوئے سیٹوں پر بیٹھے ہیں، ان کے پاس عمران خان کو دینے کے کچھ لیے نہیں۔ یہ عمران خان سے ہاں مانگنے لیے کے پاس ایک ہی الفاظ ہے، عمران خان ہمیں معاف کر دو، کیونکہ آپ نے خالی عمران خان پر ظلم نہیں کیا، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے آزاد میڈیا کو دفن کر دیا، آزادی صحافت کو نوچ لیا، عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دیا۔ ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے سپریم کورٹ لکھا ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دباؤ سے فیصلہ لیا جا رہا ہے، فائد عیسیٰ نے اس کو بھی دبا دیا۔ عدلیہ آپ نے ختم کر دی، پولیس اور بیوروکریسی نے آپ نے اس کو غلاموں کی طرح رکھا ہے۔ اب غلاموں کو زبان مل گئی ہے، اب عوام جاگ گئی ہے۔ بہتر یہ ہے ناظرین، رچرڈ کا انٹرویو اپنی جگہ، اس سے سیاست میں بچال تو آ چکا ہے، کاش اور دنیا عمران خان کو ایک بین الاقوامی لیڈر مان چکی ہے۔ تو اب ضد کی بجائے، مذاکرات کھیلنے کی بجائے بے گناہ لوگوں کو رہا کیا نہیں۔ ہاں، جس نے کہیں قانون توڑا ہے اور ملک کے خلاف کیا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عمران خان کو چھوڑنا تو آپ کی مجبوری ہے۔ آپ یاد رکھ لیں، آپ اس وقت اکیلے رہ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM خارے ہوئے لشکر کے وہ لوگ ہیں جن کی جیت کی تاج پوشی کی گئی، لیکن جب نتائج آئے گا تو یہ آپ کو پچھلی صفوں میں ملیں گے اور بیرون ملک بھاگتے جائیں گے۔ اب وقت یہ ہے کہ وقت کو ضائع کیے بغیر جلد از جلد پاکستان میں عوام کی دیے ہوئے فیصلے پر عمل کیا جائے، اور چوری کے منڈیٹ اگر واپس آپ نہیں کر سکتے، اخلاقی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ تو نہیں مانیں گے ہم نے 100 سیٹیں PTI کی چوری کی۔ ایاز صادق کی خود فارم 47 والی سیٹ ہے، اب اس کو کمیٹی میں ڈال دیا، اور عرفان صدیقی کا تو چھوڑ ہی دے گا، میں ان کو تو ڈسکس ہی نہیں کرتا، اچھے آدمی ہیں، سینئر آدمی ہیں۔ تو لہذا اب آپ کو سچ ہونا ہوگا، بلوچستان میں پارا چنار میں جو صورتحال ہے اس پر غور کریں۔ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، چوری کے ووٹوں سے حکمران بنانا کسی کی بھی ذمہ داری نہیں۔ یہ ماورائے آئین ہے، ماورائے قائن ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔